अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ 40 मिनट में। मोदी साहब ने जो बात की पाकिस्तान को 10 दिन में मज़ा चखाने वाली, इसके बारे में कम से कम भी अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि बड़ी बेहुदा बात की है। उनको आज बड़ा करारा जवाब मिला होगा ज़रूर कल जब आसिफ गफूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आप जिस जंग को शुरू करने की बात करते हैं उसको ख़त्म हम ही करेंगे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी उनको कह चुके हैं हमारे कई बार कि ऐसी गलती ना करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पुलवामा का जो अटैक हुआ, बड़े ज़ोम के साथ हिंदुस्तानी तैयारी यहाँ पे आए और उनको मार गिराया गया। ये पाकिस्तान का बड़ापन था कि अभिनंदन को रहाई मिली और वो वापस चला गया। लेकिन लगता ऐसे है कि शायद मोदी साहब और उनके जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं, उन्होंने कुछ सबक पूरी तरह से सीखा नहीं है। मोदी साहब की ये गीदड़ धमकी, गीदड़ भभकी क्या हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए है? क्या इसलिए है कि वहाँ पे जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल बनाए जा रहे हैं और जो कश्मीर में जुल्म रवा रखा गया है, उससे तवज्जो हटाई जाए, या कोई और बात है? क्या वो नहीं जानते पाकिस्तान की तैयारी किस तरह की है, यहाँ की मुसल्लह अफ़वाज किस तरह की है? मैं इन हवालों से बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद है AVM रिटायर्ड इकरामुल्लाह भट्टी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर मारिया सुल्तान, मारूफ एनालिस्ट हैं, डिफेंस पे तज़िये देती हैं, सियासत पे भी तज़िया देती हैं और मारूफ नाम है। और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले मारिया खातून होने के नाते आप ही से शुरू करना चाहूँगा। ये क्या मौका है, ये क्या सूझी है मोदी साहब को, किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं और किस जोम में दे रहे हैं वो? मोदी साहब अपने आप को देख रहे हैं, शायद ऐसी सूरत हाल की तवक्को नहीं थी उनको। पहली बात तो ये है कि आज 180वां दिन है कश्मीर में जो अभी तक कर्फ्यू बरकरार है। ये बावजूद इसके कि उन्होंने कश्मीर को गैर कानूनी तौर के ऊपर अपने अंदर जम करने की कोशिश की है। जम करने के साथ साथ उन्होंने एक और काम भी किया जो इस वक्त उनकी बुनियादी जो कश्मकश है हिंदुस्तान में, उसकी अक्कासी कर रहा है। वो ये है कि वो कश्मीरियों को हिंदुस्तान में जो है एक तरह से एक डिटेंशन सेंटर्स के मुस्तकिल शहरी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को जो बिल पास किया या एक्ट पास किया, उसके तहत 3-4 चीज़ें कहीं। सबसे पहले तो ये कि जो कश्मीरी हैं वो अब कश्मीर में नहीं रह सकेंगे, लेकिन कश्मीर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों के लिए है। और जो कश्मीरी रहना चाहते हैं तो उनको हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करनी होगी। और उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, CAA लेके आए। उसके मुताबिक कुछ दफ़ात उन्होंने वाज़े की और वो वाज़ात में कुछ ऐसी हैं कि जो शख्स हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करना चाहता है उसको कम अज़ कम 1948 से 5 साल कबल ज़मीन के कागज़ात उसके पास मौजूद होने चाहिए। अगर ज़मीन के कागज़ात नहीं तो उसके माँ बाप या उसके जो नाना नानी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका कोई नाम जो है या उनका बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए 1947 के वक्त का। और अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर जो है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीज़न में 6 माह जो है पार्टीशन के बाद उसका अंदराज उस शहरी का होना चाहिए। और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो फिर 12 साल की सकूनत की जो मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, वो जो है वो हिंदुस्तान की जो शहरियत देने वाली बॉडी होगी उनको दें। और अगर वो नहीं दे सकेंगे तो उन लोगों को जो है डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा और फिर इस बात का तयन किया जाएगा फ़ॉरेन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए कि ये पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, बांग्लादेशी हैं, कौन है, और जिस मुल्क से हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। इसमें 2 जो चीज़ें इस वक्त बहुत बड़ा मसले का बायस बन रही हैं, एक तो ये कि उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको हिंदुस्तानी शहरियत नहीं दी जाएगी। और फिर इसके साथ साथ सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि जो लोग यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं थे उनको भी जो है ये हक़ हासिल नहीं होगा। यानी कि वो तमाम जो रियासतें, ख़ास तौर पे कश्मीर एक रियासत थी जिसके इलाक़ का मसला है और अभी तक मौजूद है, उसके अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको ऑटोमेटिकली शहरियत हासिल नहीं होगी। तो एक तरह से ये ना सिर्फ मसला कश्मीर के लिए, लेकिन हैदराबाद में जो मुसलमान मौजूद हैं जिनको वो भी कह रहे हैं बांग्लादेशी, और उनको जो है बड़ी तेज़ी से आप देख रहे हैं कि उनको बेदखल किया जा रहा है। बेंगलोर में जो आपको जो मुसलमान जो है पॉपुलेशंस है उनको बेदखल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ रियासतें थीं उस ब्रिटिश इंडिया में से पहले, वहाँ से भी आपको मुख्तलिफ़ तादाद में और बड़ी तेज़ी से आपको हिंदुस्तान की जो
جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے خلاف کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں جتنی تیزی سے تحریک آپ کو ہندوستان کے اندر نظر آئی ہے, جتنا ان کو انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے ان کو مداخلت نظر آئی ہے, تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ یہ واضح کریں کہ ان لوگوں کو گھروں سے کیسے بے دخل کیا جائے. کیونکہ جو فیز 2 تھا اس پلان کا وہ یہ تھا کہ جو انہوں نے ری آرگنائزیشن بل 2019 کا پاس کیا کشمیر میں, اس میں یہ تھا کہ جہاں جو ہے دالت اور مختلف ہندو نژاد کے جو لوگ ہیں کشمیر میں لائے جائیں گے تاکہ تناسب جو ہے مسلمان اور ہندو آبادیوں کا برابر کیا جا سکے, یا کم از کم 16% سے شروعات کی جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری مختلف جو ہے مراد جو ہے انہوں نے ہندوستانی شہریوں کے لیے, لیکن کشمیریوں سے حق کی زندگی, حق کے ٹرانسپورٹیشن, ایجوکیشن, ہیلتھ, تمام تر جو آپ کہہ سکتے ہیں جو شناخت کے ساتھ وابستہ جو برات ہیں وہ تمام کی تمام ان سے لے لی گئیں. ایسی صورتحال میں یہ سیکنڈ فیز امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اب ان کو ایک فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک یقینی جنگ چاہیے جو وہ پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے ایک دفاعی ایکسپرٹ کے لحاظ سے کہ جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ 10 دن میں پاکستان کے خلاف یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہوئے گی. میرے خیال سے اس وقت تمام جو انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ ہندوستانی ٹیکس پیئرز, ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جو $100 بلین کا ہندوستان کہتا رہا ہے کہ ان کی ڈیفنس بجٹ میں اگلے 10 سال میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے مختلف قسم کے ہتھیار لے کے آتا رہا ہے اور ان کی ٹریننگ سٹینڈرڈز ہیں, ان کو 10 دن چاہیے پاکستان کے خلاف ایک حتمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے اور پلوامہ جو ہے کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, جہاں دوسرے دن ہندوستان نے دوبارہ ایک فضائی حملہ نہیں کیا اپنے 2 جہاز گرانے کے بعد, لیکن انہوں نے آپ کو ایک مسل اٹیک کیا یا مسل تھریٹ کی بات کی. اب ایسی صورتحال اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ کی کنونشنل فورسز ایکچولی اتنی پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ وہ سچ مچ ایک جنگ لڑ سکیں اور اس کے بعد اس جنگ کا جو اختتام ہے اس کے اوپر ایک واضح برتری حاصل کر سکیں. نہ 1965 میں نہ 1971 میں ان کو اس قسم کی برتری حاصل ہوئی کنونشنل سفیر میں. ہاں بنگلہ دیش کی صورتحال مختلف تھی اور اس کے دوسرے جو ہے مضامرات تھے جس کی وجہ سے وہاں صورتحال پیدا ہوئی, لیکن دفاعی طور کے اوپر ہندوستان کے پاس یہ صورتحال نہیں تھی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ اس قسم کا بیان دے سکیں, کیونکہ 1971 میں بھی آپ نے تقریباً 200 کلومیٹر جو ہے ہندوستانی ٹیریٹری کے لیے جو آپ نے فاضلکا سیکٹر سے لیے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک نمائے فکریہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پیشن گوئی کی علامت بھی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہندوستان میں ہے وہ مودی حکومت کے ہاتھ سے باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ایسی صورتحال میں اپنی فیز 2 امپلیمنٹیشن کے لیے وہ کسی بھی قسم کا ایک ایکسٹریم جو آپ کہہ سکتے ہیں اقدام ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر اقدام اٹھائیں گے تو بات بڑی واضح ہے. ہندوستان جنگ کی آغاز ضرور کر سکتا ہے لیکن اس کا جواب پاکستان کے حق میں ہوگا. جی تھینک یو. بغیر صاحب یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو گیدڑ بھپکی کہا جا سکتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں 10 دن میں ختم کر دیں گے. کیا زوم ہے, مطلب ان کو پہلے نہیں پتا. ابھی پلوامہ کے جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ماریا نے بھی کہا ہے پلوامہ کا سبق سیکھنے کے بعد سارے ہندوستان کو سانپ سوکھ گیا تھا, اور اب بھی یہی ہوگا. اگر وہ ایسی کوئی غلطی کریں گے تو میرے خیال میں یہاں کی افواج اس کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ وہ یاد رکھیں گے مدتوں. دیکھیں یہ جو دھمکی ہوتی ہے نا یہ کمزور آدمی دیتا ہے. ہم کو ہندوستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں. دشمن کو جو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے, جو دشمن ممالک ہوتے ہیں کہ دوسرے جو ان کے ایڈورسریز ہیں ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. تو انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہوگا اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم صاحب کو بھی بتایا ہوگا فورسز کی. ہمارے صرف 33,000 تھے, وہ تقریباً ریگولر فورسز جو تھے جس میں نیوی اور ایئر فورس شامل تھی, اور ان کے جو ہے یہ سے تقریباً 3.5 گنا زیادہ فوج سے انہوں نے انویژن کی. اور اندر پاپولیشن ہوسٹائل, نیول بلاکیڈ تھا. پھر بھی 22 نومبر کو آپریشن لانچ کیا انڈیا نے, اور کامیابی ان کو ملی 16 دسمبر کو جب انسٹرومنٹ آف سرنڈر جو ہے وہ سائن ہوا. تو ان کو آپ سیم مانک شاہ صاحب کا وہ اس میں جو انہوں نے پاکستان آرمی کی جو جس فشانی سے اور جس بہادری سے پاکستان آرمی ادھر لڑی تھی, وہ سیم مانک شاہ جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے انڈیا کے, ان کی زبانی یہ سن لے تو ان کو پتہ چل جائے گا. مودی صاحب کو 3 مسائل ہیں اس وقت جن کی وجہ سے. ایک تو جو 27 فروری والا انسیڈنٹ ہے وہ ان کے لیے بہت ہی کیا کہتے ہیں ان کو ہیوملیشن تھی ان کی انڈین ایئر فورس کی, انڈین
اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے اور سچویشن کو وہ پیچھے لے گئے، وہ خود ڈیفیوز کر کے اور اس سے پیچھے ہٹ گئے، جو انہوں نے ایک بڑا جارحانہ قسم کا ایک رویہ رکھا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ اس وقت دیکھیں تو جو ماڈریٹلی انڈیا کے سائڈ پہ بھی تھے کسی نہ کسی طریقے سے، انڈین جو وہ تھی الحاق تھا ہندوستان کے ساتھ، جیسے فاروق عبداللہ صاحب ہو گئے اور یا محبوبہ مفتی صاحبہ ہو گئیں، وہ بھی ابھی میرے خیال میں ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک اور وٹی ہے جو آزادی چاہتی ہے ہندوستان کے تسلط سے، ابھی یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ دوسرا، ابھی جو ہندوستان کے اندر جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے، اس کے اوپر جو ہندوستان میں اس وقت بلوے ہو رہے ہیں، جو انتشار ہے، وہ مودی صاحب میرے خیال میں اس کو جو ہے اسیسمنٹ ان کی غلط نکلی، اور پورا ہندوستان جو ہے وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ابھی ان تین جو مشکلات مودی صاحب جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، کرفیو تو اٹھا نہیں سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ پورے کشمیر کو لاک ڈاؤن ہے، 6 مہینے ہو گئے کہ پورا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا اس وقت۔ ابھی بھی لوگ کرفیو کو توڑ رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں، تو ان گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی کبھی اس قسم کی جو ہے باتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں جو ہے اس بات کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ بالاکوٹ والا کام کیا، یا نام میں ہاتھ سرجیکل اسٹرائک تھی جو انہوں نے۔ ٹھیک ہے بگٹی صاحب، آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے، ہم بات آپ کی طرف۔ اکرام اللہ بھٹی صاحب، آپ ذرا شریک ہوئیے گا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی ISPR نے بات کی کہ آپ شروع کریں گے تو ختم ہم ہی کریں گے، یہ کافی ہے ان کے لیے ان کو جواب دینا، یا اس سے بھی سخت جواب آنا چاہیے، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی جواب آنے چاہیے، مختلف محاذ کی طرف سے جواب آنے چاہیے۔ ڈی جی ISPR نے یہ بھی کہا آصف غفور نے کہ ہمیں اپنی فوج پہ، اپنے دوسرے اداروں پہ، اپنے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ یہ انہوں نے کس پرسپیکٹو میں بات کی ہے؟ دیکھیں، مودی کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو بیان ہے جو انہوں نے ایک اجتماع کے سامنے کہا کہ وہ پاکستان کو ان کی مسلح افواج 7 سے 10 دن میں فتح کر سکتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے ایک تسلسل ہے۔ بپن راوت کے بیانات کو سامنے رکھ لیں، پھر جو نئے ان کے جو آرمی چیف آئے ہیں اس کے حالیہ بیان کو سامنے رکھ لیں، تو یہ انہی بیانات کا ایک تسلسل ہے۔ اور جیسا کہ ابھی بات ہو چکی ہے کہ مودی کو خود اپنے ملک میں بے شمار مشکلات کا سامنا ہے، بالخصوص یہ جو انہوں نے سٹیزن ایکٹ کے سلسلے میں جو چند اقدامات شروع کیے ہیں، اب وہ دنیا بھر میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے، یورپین پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو اور اس کے علاوہ خود ہندوستان کے اندر اس کے اوپر کافی احتجاجات ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے حسب معمول انہوں نے پاکستان کو بطور ایک ٹارگٹ کے سامنے رکھ کے ایک بیان داغ دیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بھارت جب اپنی مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانا چاہتا ہے، استعداد بڑھانا چاہتا ہے، نئے ہتھیار لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں، چاہے وہ سب مرینز ہوں، چاہے وہ ٹینکس ہوں، گنز ہوں یا ایئر کرافٹ ہوں، تو وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے، اور وہ دنیا کے لیے ایک اٹریکٹیو ایک آپشن بن جاتا ہے، بالخصوص امریکہ کے لیے چین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے۔ لیکن جب بات آتی ہے اسی اسلحے کو، اسی فوج کو استعمال کرنے کے لیے، تو ہمیشہ سے پاکستان کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے پاکستانی کا ذکر کیا، چین کا ذکر نہیں کیا کوئی چین کو کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اپنی مسلح افواج چین کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم کچھ دیر پہلے بالاکوٹ وغیرہ کا بھی ذکر کر چکے ہیں، اس کے اندر میں صرف 2 پوائنٹ دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ نمبر 1، مودی صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک بیان دیا کہ اگر ان کی فضائیہ کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا۔ اس بیان کے تحت انہوں نے اپنی فضائیہ کے اوپر ایک غیر اعتمادی کا اظہار کر دیا کہ وہ اپنی فضائیہ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اور جیسا کہ کچھ دیر پہلے ماریا نے بھی کہا کہ اگلے روز یا اس کے چند روز بعد جب انہوں نے پاکستان کے جوابی اقدام کے سلسلے میں مزید قدم اٹھانا تھا، تو بجائے اپنی ایئر فورس کے استعمال کرنے کے انہوں نے میزائلز کو تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ ایک طرح سے اس کو دوبارہ سے دہرا دیا انہوں نے۔ تو جب ان کو خود اپنی ایئر فورس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور ایئر فورس ایک بنیادی کردار ادا کرے گی کسی بھی آئندہ جنگ میں، تو پھر وہ کیسے دوبارہ جنگ کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ اور پھر آج کل کے ماحول میں کوئی بھی فوج کسی بھی ملک کی بغیر اپنی عوام کی تائید، اس کی سپورٹ
کہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی، اور پاکستان کے ساتھ اگر جنگ ہوگی تو کشمیر میں ہوگی، پنجاب میں ہوگی یا راجستھان میں ہوگی. تو اگر کشمیر میں ہوتی ہے تو کشمیری عوام کیا اپنی فوج کا ساتھ دیں گے؟ اگر پنجاب میں ہوتی ہے کیا سکھ ایک سوچ میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس جنگ میں، اگر خدا نخواستہ بھارت اور پاکستان کی ایک آل آؤٹ وار ہوتی ہے؟ تو ایسی صورتحال میں جب انہیں خود اپنے عوام کا ساتھ، ان کی سپورٹ، ان کا اعتماد نہیں ہوگا تو وہ کیسے ایک فیصلہ کن جنگ کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف؟ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 9 لاکھ فوج ان کی کشمیر میں ایک عرصے سے موجود ہے، جہاں پہ ان کے موریل کا ایشو ہے اور بے شمار مسائل ہیں. اور ایسی صورتحال میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایئر فورس زبوں حالی کا شکار ہے، ان کی آرمی کا اتنا اچھا حال نہیں ہے، ان کے خاص طور پر ٹینکس کا. تو ایسی صورتحال میں جب کہ ان کی فوج، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، اس قابل نہیں ہیں کہ ایک آل آؤٹ وار کر سکیں پاکستان کے خلاف. تو ایسی صورتحال میں ایسے بیانات دینا محض میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے، اور دنیا کو بھی ایک طرح سے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے سامنے خطرات ایسے ہیں اور وہ خدا نخواستہ کوئی جنگی صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور لہذا دنیا جو ہے وہ ان کے ان مسائل کی طرف توجہ نہ دے کہ وہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں یا خود اندرون ملک بھارت کے اندر وہ کیا قدم اٹھا رہے ہیں سٹیزن شپ کے معاملے میں، اور تاکہ ان کی لوگوں کی توجہ بٹی رہے اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں میڈیا میں یا ان کی پارلیمنٹس میں وہ رک جائیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ دنیا اب سمجھ چکی ہے کہ یہ لوگ وہی پالیسی اختیار کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہٹلر نے اختیار کی تھی یہودیوں کے ساتھ، جو اسرائیل نے اختیار کی ہوئی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یا جو میانمار نے اختیار کی تھی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ. اور یہی بھارت ان کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے کہ وہ کامیاب رہے ہیں وہ تو باقی تینوں ممالک، تو وہ بھی بھارت بھی اسی قسم کا قدم اٹھا کے اپنے جو عزائم ہیں RSS کے کہ بھارت کو صرف ہندوؤں کا ملک بنایا جائے، اس میں شاید وہ کامیاب ہو سکیں. اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں منصوبہ ہے. جی بریک کے لیے اجازت دیجیے، باریہ کی طرف واپس آئیں گے. اس کے بعد 2 سوال ہمارے ذہن میں جو آتے ہیں. ایک تو ابھی اکرام اللہ صاحب نے بھی کہا کہ 9 لاکھ کے قریب فوج ہے ہندوستان کی کشمیر میں، لیکن ان کی آواز نہیں دبا سکی. تو پھر وہ کس زوم میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو 10 دن میں مزہ چکھا دیں گے؟ اور دوسری طرف آج دفاعی بجٹ میں ایک اضافے کا بجٹ پیش ہونا ہے ہندوستان میں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تھوڑا سا اشارہ بھی کیا ساتھ صاحب نے بھی، کہ بجٹ بہت بڑھا دیا جائے گا. یہ جنگی جنون اس کو کس طرف لے کے جائے گا ہندوستان کو، جس میں 20-25 کروڑ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو کھانے کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. اس کی طرف بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم روایت جی. بریک کے بعد ماریہ یہ فرمائیے، یہ سوال جو میں نے اٹھائے کہ ایک تو ہندوستان آج اپنا بجٹ، دفاعی بجٹ جس میں اضافے کی ضرور بات ہوگی اور کافی ذرا اضافے کے ساتھ ہوگا، جبکہ ہندوستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، غربت کے ہاتھوں مر رہے ہیں، خودکشیاں بھی سب سے زیادہ غربت کے ہاتھوں وہیں پہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف یہ جنگی جنون ہے. اور پھر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر میں 9 لاکھ کی فوج کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکی، وہ ملک کیا کسی کو دھمکی دے گا؟ دیکھیں، جنگ کی غلطی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو جنگ کو نہیں سمجھتے ہیں. پاکستان نہ صرف جنگ کو سمجھتا ہے، لیکن پاکستان مختلف ادوار میں، مختلف نہ صرف جنگوں میں شامل بھی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے وہ جنگیں بھی لڑی ہیں، چاہے وہ پہلی افغان جنگ ہو، دوسری افغان جنگ ہو، چاہے وہ ہندوستان کے خلاف مختلف جنگیں ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے ہندوستان کے اندر، کیونکہ جو ہندوستان کا دفاعی بجٹ ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شاید ہندوستان کا خیال ہے کہ جنگ محض ہتھیاروں کی موجودگی سے لڑی جا سکتی ہے. یہ صرف ایک حصہ ہے. پلوامہ کے وقت ہندوستان کی جو ملٹری فورس تھی، جو لینڈ فورسز تھی، آپ کہتے ہیں 3 سے 1 3:1 ریشو تھا، جو ایئر کا تھا وہ 5:1 تھا، جو نیول اگر آپ ریشو دیکھتے ہیں تو 7:1 تھا. لیکن کیا وہ پلوامہ کے بعد دوسرا ایکشن لے سکے؟ نہیں. کیا ان کی ٹریننگ سٹینڈرڈز، ان کی آپریشنل سٹینڈرڈز اس سطح پہ تھے؟ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا ہو کچھ عرصہ پہلے میڈیا کے اندر مختلف چیزیں آ رہی تھیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہندوستان کی BSF ہے، جو ان کی اس وقت جو ہندوستان کی ملٹری ڈاکٹرن ہے، اس کے اندر ایک کردار ادا کرتی ہے کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کے بعد، اس کے جو حالات ہیں، جو ان کی ایلیٹ فورس ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. تو جو ڈسپیرٹی ہے، جو اس وقت وہ ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہندوستان کی شہریوں کی دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو فرق ہے ان کے ہیو اور ہیو ناٹس کے
درمیان اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کرپشن کی وہ داستان ہے جو آپ کو رافیل میں بھی نظر آئی, کرپشن کی وہ داستان ہے جو کارگل میں کافن کرائسس کے طور کے اوپر نظر آئی, کافن اسکینڈل کے طور کے اوپر. یہ کون سی فوج ہے, یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی کافنز پہ اس کے اندر بھی جو ہے کرپشن کر رہے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا آپ کے پاس ایک ثانیہ ہو جاتا ہے, آپ کے جوان مر رہے ہیں, آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کے فوجی مر رہے ہیں, اور آپ ان کے کفنس کے اوپر جو ہے کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ ایک انڈین اسٹیٹ کا جو گورننس کا جو پیٹرن ہے اس کی انڈیکیشن کریں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیفنس ڈیل میں اضافہ ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فرانس سے, یو کے سے اور امریکہ سے مختلف قسم کے اس کی مد میں مختلف ہتھیار لیے جا سکیں جو ان کی جو سپورٹ ہے انکنڈیشنل سپورٹ کشمیر کے خلاف اسی طرح برقرار رکھ سکے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا 2 دفعہ آپ نے UN سیکیورٹی کونسل میں گئے ہیں, چین نے, روس نے آپ کی حمایت کی ہے, لیکن امریکہ کی طرف سے بات چیت ضرور ہوئی ہے, لیکن وہ آپ کو UN سیکیورٹی کونسل میں اس پہ ایک بات چیت یا ایک سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ابھی تک قائل نہیں ہیں. آپ نے UK, برطانیہ میں اتنے پاکستانی موجود ہیں, یہ تمام مسئلہ جو ہے حکومت برطانیہ اور برطانیہ کے تاج کی وجہ سے موجود ہے کیونکہ انہوں نے پارٹیشن کو اپنے حتمی انجام تک نہیں پہنچایا. ان کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں بلکہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم جو اس وقت دفاعی تعاون چل رہا ہے فرانس اور ہندوستان کے درمیان وہ تقریباً $36 بلین کا ہے. اس $36 بلین کا جو دفاعی معاہدے ہیں وہ معاہدے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں یہ ڈیفنس بجٹ ہے یہ ان چیزوں کے لیے, یہ سچ مچ آپ کی ایک وار فائٹنگ کیپیبلٹی کو انہینس نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ محض افواج نہیں لڑتی, افواج کے ساتھ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کشمیر میں جو کشمیری عوام ہیں وہ اپنے جدوجہد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں, چاہے برہان وانی کی موت کی بات ہے یا ان کی شہادت کی بات ہے, چاہے اس وقت پاکستان کے کفن میں جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس کو وہ اپنا کفن سمجھنا بہتر سمجھتے ہیں بنسبت کے ہندوستانیوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو یہ جو جذبہ ہے جس کے تحت افواج لڑتی ہیں وہ موجود نہیں ہے. اس وقت جو آپ کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت ہندوستان کے اندر تحریک نظر آ رہی ہے جس میں 200 ملین جو مسلمان ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہوگی, اور مستقبل میں ان کی شناخت اور ان کی زندگی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں لایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبرل انڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر جو تنقید کر رہا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ جنگ لڑتے ہیں تو ان کا یہ جنگ جیت جانا ناممکن ہوگا, کیونکہ نہ ان کی عوام ان کے ساتھ ہے, نہ ان کی افواج کی وہ تربیت موجود ہے, اور نہ ہی ان کے پاس وہ جنگی کیپیسٹی موجود ہے جس سے وہ ایک جنگ حتمی طور پہ لڑ سکیں. ہاں انفارمیشن آپریشنز کے تحت بہت باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پلوامہ کے بعد اب ان کو سچ مچ جنگ لڑنی پڑے گی. اور اگر وہ سچ مچ جنگ لڑتے ہیں تو جو شائننگ انڈیا کا کانسیپٹ ہے کہ جی ہندوستان جو ہے بہت بڑی علاقائی طاقت بن کر نکلے گا, وہ اس جنگ کے ساتھ شروع ہوگا اور اس جنگ کے ساتھ ختم ہو جائے گا. پاکستان کی اکانومی جو ہے کرائسس اکانومی ہے, آپ جنگ شاید برداشت کر جائیں, آپ کے لوگوں میں وہ ریزیلینس ہے, آپ نے 10 سال 20 سال 30 سال جو ہے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. ہندوستان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ جنگ لڑنا کیا ہوتی ہے, اور ایک بڑی جنگ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوتی ہے تو محض ہندوستان اور پاکستان کی اس سطح پہ محدود نہیں رہے گی جس پہ ہندوستان بات چیت کرے. وہ شروع ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ کہاں اور کس سطح پہ ہوگا, جیسے آصف غفور صاحب نے کہا ہے, اس بات کا تعین پاکستان کرے گا. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس وقت دفاعی نقطہ نظر سے ہندوستان کے لیے ایک مسئلہ ہے, اور بین الاقوامی دنیا کے لیے بھی ہونی چاہیے, اور ہندوستان کی عوام کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ کون سا دفاعی بجٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے دراصل کون سی کرپشن کی داستان ہے. کیونکہ اگر آپ ایک 40 منٹ کا آپریشن ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں, آپ پاکستان نے آپ کے 6 اہداف پر 27 فروری کو صبح کے وقت واپس جوابی حملہ کیا, آپ اس کا دفاع نہیں کر سکے, آپ اس کے بعد جو ہے اپنے 2 جہازوں کو جو آپ کے کیپس کے مشن کے اندر موجود تھے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکے. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑے سوالات ہیں جنگی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے جو اس وقت ہندوستان کی افواج نہ تو ہندوستانی عوام کو اور نہ ہی بین الاقوامی دنیا کو بتا سکتے ہیں. جی بغیر ساتھ صاحب, یہ ایک بات جو ہوئی عوام کی اور پھر فوج کی. عوام ہندوستان کے اس وقت اکثریت میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر ایک بہت ہی ہندوتوا کا سخت گیر, ایک عجیب سا ذہن رکھنے والا آدمی جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, اور پورے ہندوستان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں شاید ایک اور سپریشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اور دوسری طرف مجھے یاد آتا ہے ان کی ملٹری کیپیبلٹی عوام یعنی فوج کے جو عام لوگ ہیں ان کے حوالے سے, کہ تیج بہادر کی ویڈیو سب کو یاد ہوگی کہ جس نے اعتراض کیا کہ یہ جلی روٹی اور فضول سی دال ہمیں دیکھ کے ہمیں یہ مجبور کیا جائے کہ ہم لڑیں یا ہم کسی قابل ہوں, تو یہ اگر کیپیبلٹی ہے تو کیا لڑیں گے کیا؟
دیکھیں مطلب ہے کہ جو ہندوستان کی اس وقت حالت ہے، جس طریقے سے ان کی انٹرنل سیکیورٹی کی پرابلمس ہیں اور جس میں ان کے بیشتر جو لینڈ فورسز کا حصہ ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی میں امپلائڈ ہے، تو وہ ایک جنگ کی صورتحال میں وہ آفینسو کیپیبلٹی کی اویلیبل نہیں ہوں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ مودی صاحب نے کس ہائپوتھیسس کے اوپر یہ بات کی ہے کہ وہ 7 یا 10 دن کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ جیت جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کنونشنل وہ سپیریورٹی نہیں ہے جس سے وہ یہ جنگ 7-8 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر ختم کر سکیں. جب تک ہندوستان کے اندر یہ اس قسم کی حکومت موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ پاگل پن میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ بغیر صاحب میں آپ کو فون پہ لیتا ہوں، ابھی میں آپ کو فون پہ لیتا ہوں. میں بھٹی صاحب سے یہی سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں. بھٹی صاحب، آپ نے تیج بہادر کی آپ کو یاد ہوگی ویڈیو کہ جو اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ دال اور یہ روٹی ہمیں کھانے کو دی جا رہی ہے، پھر اس کو الگ کیا گیا. اس کے بعد 1-2 اور لوگوں نے بھی کیا. فوج کے اندر بھی خودکشیاں ہوئیں. ڈی مورلائزڈ فوج ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ بات کیجیے گا کہ کیپیبلٹی کی بات ماریہ نے کی کہ صرف ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی. ایک جو عوام جو فوج کے عام کارکن ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ان کے سر پہ بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے یا لڑی جاتی ہے. اس حوالے سے بات کیجیے آپ. دیکھیں، تیج کے علاوہ جیسے کہ آپ نے کہا مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں جس کے اندر بھارتی مسلح افواج کے مختلف فوجیوں نے اپنی صورتحال بیان کی کہ کس قسم و پرسی کے عالم میں وہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، اور جس میں ان کی بارڈر سیکورٹی فورس کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں جس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج کا مورائل کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قدرتی امر ہے. اگر آپ کہیں بھی دیکھ لیں آکوپیشن فورسز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایک خراب مورائل کا شکار رہی ہیں، بلکہ ان کے انڈسپلن بھی ہوتا رہا ہے، خودکشیاں بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہ لوگ جو ظلم و ستم روا رکھتے ہیں وہ بالآخر ان کا ضمیر ان کو جو جوڑتا ہے وہ پھر یا تو فوج چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا خودکشیاں کر لیتے ہیں یا پھر ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی افواج کے ساتھ بھی یہی ہوا، چاہے عراق میں ہو یا افغانستان، اور اب بھارتی افواج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال میں جو ان کی مسلح افواج موجود ہیں ایک آکوپیشن فورس کے سلسلے میں، وہ ان کے اندر بھی یہ چیز ایک عیاں ہے کہ وہاں پہ یہ بھی صورتحال ہے. اور اب جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کے اس بجٹ بڑھانے کی جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت بڑھا لیں گے اور اپنے ہمسایوں کو بالخصوص پاکستان کو خائف کر سکیں گے، تو پاکستان اور بھارت ہمیشہ ایک ڈسپیرٹی کی صورتحال میں رہے، اور پاکستان نے جب بھی بھارت نے کوئی مہم جوئی کی ہے اس کا بھرپور جواب دیا اور ایک دفاع کیا ہے کسی بھی مہم جوئی کا. اور بھارت اس وقت پاکستان سے کم از کم 6-7 گنا بڑا ہے، چاہے معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، آبادی کے لحاظ سے دیکھ لیں، رقبے کے لحاظ سے دیکھ لیں، اور اسی زوم میں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا میں اس کی ایک مارکیٹ کی ایک پوزیشن ہے، ایک بزنس کی ایک اپرچونٹیز ہیں، اس نے ایک اپنے بارے میں ایک تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ایک دنیا کی بڑی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہ ایک سیکولر ملک ہے. لیکن ابھی پچھلے 1-1.5 برس میں یہ اس کا یہ کلی کھل چکی ہے کہ وہاں پہ سیکولرزم قطن نہیں رہی، وہ ایک مذہبی جنونیت کا شکار ہو چکا ہے، ملک انتہا پسندی وہاں پہ عروج پہ ہے، اور ان کے ہاں ایک نسل کشی جاری ہے جو کشمیریوں کی اور ان کی جو اقلیت ہیں ان کی، جس کی وجہ سے ان کا جو تاثر تھا جو انہوں نے دنیا میں قائم کیا ہوا تھا وہ تقریباً دنیا سمجھ چکی ہے اور وہ تاثر اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اپنی فوجی استعداد جتنی مرضی بڑھا لے، جیسا کہ ابھی ماریہ نے کچھ دیر کہا، وہ خالی وہ مزید اسلحہ یا بحری جہاز یا ٹینک یا جہاز ہوائی جہاز نہیں خریدنا چاہ رہا. اس کے اندر یہ یقیناً یہ اس کے اندر مقصد شامل ہے کہ کس طرح سے ان ممالک کی ایک طرح سے سپورٹ خریدی جائے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں جو یو این او میں جو ڈسکشن ہوئی یا ورلڈ لیول کے اوپر کشمیر کے سلسلے میں جو ڈسکشن ہوئی، اس کے اندر کن ممالک نے بھارت کا ساتھ دیا جن کے ایک مالی مفادات وابستہ تھے، خاص طور پہ فوجی ساز و سامان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں. تو بھارت ظاہر ہے اپنا بجٹ بڑھائے گا تاکہ ان کی یہ سپورٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکے. اور ظاہر ہے جب یہ کاروبار ہوں گے، جب یہ ڈیلز ہوں گی، یہ سودے ہوں گے، تو اس کے اندر ایک کرپشن کا پہلو یقیناً رہے گا، جو کہ ہم بھارت کی جو تاریخ ہے وہ اس میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ایلیمنٹ شامل رہا ہے مختلف حکومتوں کے دور میں.
اور رفال کے سلسلے میں تو یہ پچھلے 1 سال سے یہ معاملہ مودی کے سلسلے میں جاری ہے اور لوگوں کے اوپر عیاں ہو چکا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے اپنا بجٹ بڑھا لیں اور اپنی صلاحیت بڑھا لیں اور یہ ان ممالک کی سپورٹ خرید لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اوپر اب یہ چیز عیاں ہو چکی ہے کہ بھارت کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے وہ شہریوں کو بالخصوص ہندوستان میں اور جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہوئے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہے ان کی صلاحیت میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا اور پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرنا پڑے گا تاکہ اپنی صلاحیت بڑھا کے وہ بھارت کے مقابلے پہ آ سکے اور کم از کم اتنی صلاحیت ضرور رکھ سکے جس سے کہ بھارت کے خلاف اپنا مؤثر دفاع کر سکے. تھینک یو سر. میں واپس آؤں گا آپ کی طرف ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. بغیر ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ سوال جو ان سے پوچھیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی السلام علیکم. آج بریک کے بعد بغیر ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بغیر ساتھ یہ جو ہم نے بات کی 20-25 کروڑ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستانی بھوک سے مر رہے ہیں, غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. فوج میں ہم نے بات کی ڈی مورلائزیشن ہے, بہت زیادہ مطلب ہے. یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں بھی اپنی کیپیبلٹی کو بڑھانا چاہیے. ہمیں دشمن کے ہر وقت خطرے سے کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اس بارے میں بات کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں ہم تیار ہیں, کافی ہم نے تیاری کی ہوئی. آپ سے پہلے میں تھوڑی دیر بات کر رہا تھا, آپ نے بڑا ہنس کے بات کی کہ اگر مودی کہہ رہا ہے 10 دن میں, تو آپ نے کہا آئے نا پھر ذرا, تو ذرا اس بارے میں بات کی. دیکھیں یہ جو بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ اس وقت غربت کا یہاں پر دورہ ہے, جنگیں یہاں پر ہو رہی ہیں, لوگ جو ہے وہ زیادہ تر پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. پورے ساؤتھ ایشیا کو آپ دیکھ لیں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور اس میں جو ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان جو ہے نا اس پورے آرمز ریس کو بڑھاوا جو ہے ہندوستان دے رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں میں سے آپ نے دیکھا کہ بات چیت ہوئی کہ انہوں نے کس طرح اپنے ڈیفنس بجٹ کو بڑھایا ہے, وہ کس کاسٹ پہ جا رہا ہے, وہ ہندوستان کے عوام کے کاسٹ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر پاکستان جیسے ممالک جن کے اوپر یہ عزائم رکھتے ہیں ہیجمنسٹک اپنے وہ ایک ان کی پالیسی ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اوپر ان کی ہیجمنی قائم ہو, تو پاکستان واحد ملک ہے جو ریزسٹ کرتا ہے اس کو. جب وہ ریزسٹ کرتا ہے تو پاکستان کو بھی مجبوراً اپنا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے. اور اس کے سفر کون ہے, وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر انتشار ہے, جس طریقے سے ان کی مسلح افواج جو ہے ایک سپریسو انٹرنل سیکیورٹی موڈ میں ہے, چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے نارتھ ایسٹ انڈیا میں ہے, ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ اس سے بڑی ڈیگریڈ ہوئی ہے. ابھی اگر جو ہے ان کی جو کنونشنل گراؤنڈ فورسز کی کیپیبلٹی ہے وہ تقریباً 1:3 کی ہے. 1:3 سے اگر آپ نکال دیں جو چائنیز بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں, جو نارتھ ایسٹ انڈیا میں ہیں, جو کشمیر کے اندر وہ عام لوگوں کو دبا رہے ہیں, اس کو نکال دیں تو ان کی کیا رہ جاتی ہے آفینسو کیپیبلٹی رہ جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ 8 سے 10 دن کے اندر یہ جنگ ختم کریں گے. اور ایسی جنگ جس کے بڑے خوفناک قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں پورے جنوبی ایشیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو یہ پاگل پن جو ہے یہ جب تک نئی دلی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاگل پن کی ذہنیت ان کی ہے, جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساؤتھ ایشیا جو ہے اور پورا دنیا کے امن کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ ان کو ہتھیار بیچنے کے بجائے یہ جو ممالک ہیں اس وقت وہ ہندوستان پہ فشار ڈالیں کہ یہ کیا انہوں نے جنگی جنون جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں شروع کیا ہوا ہے. پاکستان نے لاکھ کوشش کی ہے, آپ عمران خان صاحب کے بیان دیکھ لیں, ہمیشہ وہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ ایک ایسی راہ نکلے جس میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں, خصوصاً کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے, تاکہ ہم پاکستان اور ہندوستان اور باقی ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے اور ترقی کی طرف گامزن ہو اور ہم پاورٹی کو جو ہے غریبی کو مٹائے ہم ساؤتھ ایشیا سے. لیکن ابھی میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح جنون دلی میں اس وقت ہے اور جس طرح وہ اپنے اندرونی انتشار کو وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی ایڈونچر ان سے بعید نہیں ہے. وہ ایڈونچر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ آفینسو کی بات سکتا ہے, ایئر بھی ہو سکتی ہے, نیوی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, یا پلوامہ جیسے فالس فلیگ آپریشن کو وہ بہانہ بنا کے پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے انسینٹی جو اس وقت دلی میں ہے ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے. مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ اس قسم کے ایڈونچرز کے لیے ایسے نہ ہو کہ پورے اس خطے کی امن کو جو ہے وہ داؤ پہ لگائے. جیت وہ نہیں سکتے ہیں,
یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو میرا ملٹری ایک ایکسپیرینس ہے کہ ان کے پاس اس وقت وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفیٹ کر سکے. 8 سے 10 سے تو بہت دور کی بات ہے, ڈیفیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور جو ہے اس کے اگر یہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پھر آگے کیا ہوگا اس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ جو جنگ ہے جس طرح آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ شروع تو وہ کریں گے لیکن ختم کس نوٹ پہ ہوگی اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے ماریا ذرا آپ جوائن کیجیے ہمیں. مطلب یہ جو بات ہو رہی ہے ایک تو میں خیال میں دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جس جنگی جنون کا شکار ہے یہ پورے خطے کو بدامنی کی طرف لے کے جا رہا ہے, جہالت کی طرف لے کے جا رہا ہے, غربت کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیا دنیا اس نیریٹو کو سننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس دھمکی کے جواب میں دنیا کی طرف سے کوئی بات آئے گی کہ بھائی ذرا آپے میں رہو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنی انٹرنل صورتحال کو دیکھو؟ آپ نے مشکل سوال کیا ہے, میں آپ کی توسط سے تھوڑا سا سچ بولنا چاہوں گی. دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے اس خام خیالی میں ہے جو مودی حکومت دنیا کو دکھا رہی ہے, جو انہوں نے پلوامہ سے پہلے بھی دکھانے کی کوشش کی. وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک ملٹری برتری جو ہے رکھتا ہے اور وہ کسی بھی طرح پاکستان کے خلاف ایک کارروائی کرے گا اور پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا. یہ جو سوچ ہے وہ انہوں نے بڑی باور کروانے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کی اندر جو جد و جہد آزادی اس کو بھی دہشت گردی کی طرح دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی 2 مسائل پیدا ہوئے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو بھی جنگ شروع کریں گے اب وہ محض جنگ رکے گی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے جب شروع آپ کرتے ہیں تو اس کے جو مضمرات ہیں وہ بہت حد تک جو ہے آپ کی تمام جو اقتصادی ترقی کی جو خواہش ہوتی ہے, جو آپ کی اقتصادی ترقی کے جو مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں مراحل ہوتے ہیں, ان سب پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور تیسری بات یہی ہے کہ جو مختلف انٹرنیشنل پارٹیز ہیں جو اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہے ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹریل کارپوریشن کی خواب دیکھ رہی ہیں, وہ ان کے وہ تمام تر پیسے ڈوبیں گے. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم کہ کوئی بھی جنگ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہوگی آئندہ وہ نہ صرف ایک فضائی یا ایک زمینی جنگ ہوگی لیکن وہ ایک بحری جنگ بھی ہوگی. اور اگر بحری جنگ ہوتی ہے تو اس وقت تقریباً 90% دنیا کا جو اقتصادی سمندری اقتصادی راہداری ہے اس میں سے جو اس وقت تجارت گزر رہی ہے 90% جو دنیا کی تیل کی تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ 70% جو ہے دنیا کی دوسری تجارت جو ہے اس وقت انڈین اوشن ریجن سے گزر رہی ہے. تو اس کے جو مضمرات ہیں تمام دنیا تک آئیں گے. لیکن ابھی تک ان کو یہ خام خیالی ہے کہ شاید ہندوستان پاکستان پر باور ہو سکے, شاید وہ کچھ ایک نیٹ کلین آپریشن کرے گا جس سے پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہ ابھی کوئی ٹریول ایڈوائزری آئی ہے ہندوستان کے خلاف, نہ اس بات کے اوپر وضاحت ابھی تک. آپ دیکھیں پورے ہندوستان میں طول و عرض و ہندوستان کے آپ کو جو ہے ڈیمونسٹریشنز نظر آ رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جائے اس حکومت کے خلاف جو مودی کی حکومت ہے, لیکن ابھی تک ایک ٹریول ایڈوائزری نہیں آئی ہے ہندوستان کے خلاف. ایک ملک نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کے ساتھ جو اگر آپ کے ملک میں 2 واقعات ہو جاتے ہیں تو آپ کو کبھی فیتھ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کس کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس چیز کی وائلیشن کی ہے. ایک ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے جس کے تحت کوئی اقتصادی کارروائی کی جائے ہندوستان کے خلاف, وہ آپ کو جو ہے عملی جامہ پہناتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک وہ اس خام خیالی میں ہے کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کو یہ قدم لے گا, پاکستان جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو جناب اکرام اللہ صاحب. آخری بات بس یہ 2-3 منٹ کی ہماری یہ کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہندوستان کوئی ایسا ایگریسو ڈیزائن رکھے تو پاکستان کے تمام بڑے شہر ہمارے میزائلز کے نشانے کے اوپر ہیں. یہ دھمکی میں خیال میں ہندوستان کے لیے کافی ہونی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اس بات. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جب بھی کوئی مہم جوئی کا سوچا وہ اسی زوم میں سوچے گا کہ شاید پاکستان کی جانب سے اس کی خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ ہو. لیکن پلوامہ 26-27 فروری کے واقعات نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جیسا کہ پاکستان نے ان واقعات سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہندوستان کی طرف سے کارروائی ہوئی تو اس کا جواب نہ صرف دیا جائے گا بلکہ فوری طور پہ دیا جائے گا. اور جیسا کہ ابھی پہلے ذکر ہوا, بجائے رات کے اندھیرے میں پاکستان نے دن دہاڑے اس کا جواب دیا اور بھارت اس صورتحال کو وہاں پہ ختم کرنے پر مجبور ہو گیا, اس لیے کہ اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی اس سلسلے کو مزید جاری رکھنے کی. اور اب اگر بھارت خدا نخواستہ ایسی مہم بھی دوبارہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی پلوامہ کی قسم کا کوئی واقعہ کرانا پڑے گا تاکہ اس کو ایک جسٹیفیکیشن بنا کے کوئی آگے سے وہ کارروائی کر سکے. اور
ایک بار وہ دیکھ چکا ہے پاکستان کو کہ وہ پاکستان فوری طور پہ جوابی نہ صرف کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ارادہ بھی رکھتا ہے، اور وہ اس کو دکھا بھی چکا ہے۔ لہٰذا ہندوستان کو کئی بار سوچنا پڑے گا دوبارہ یہ ایسی کارروائی کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ محض گیدڑ بھبکی ہیں، ان کو ظاہر ہے ہم سنجیدگی سے تو نہیں لے سکتے، لیکن ان کو ہم یقیناً دنیا کو ضرور دکھا سکتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس ملک کی قیادت کے کیا عزائم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بلاخر سمجھ آ جانا چاہیے کہ اپنا اسلحہ تو یقیناً بیچنا چاہتے ہیں، جو کہ دنیا کا اس وقت منافع بخش ترین کاروبار ہے، اسلحے کا کاروبار، اور بھارت کے پاس ظاہر ہے بجائے اپنے عوام کے اوپر پیسے خرچ کرنے کے لیے ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اسلحہ لے کے شاید وہ اپنی حکومت زیادہ مضبوط بنا سکیں گے، دنیا کے ان بڑے ممالک کی حمایت حاصل کر سکیں گے، لیکن ان کے عوام کی بیچارگی تو یہ ہے کہ ان کے لقمے چھین کے یہ لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ تھینک یو سر، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے عوام بہت شکریہ سر، ہمارا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے کچھ آپ کے سامنے باتیں سامنے رکھی، مودی صاحب کی دھمکی اور ہندوستان کی صورتحال۔ ہندوستان یہی لگتا ہے کہ مودی صاحب توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس وقت روا رکھا ہوا ہے ظلم انہوں نے کشمیر میں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا متنازع بل لے کے آئے ہیں جس کا شکار اقلیتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلوامہ کے اٹیک کے بعد ہندوستان کی یقیناً سمجھ میں آ گیا ہے کہ پاکستان کی تیاری کیسی ہے، اور وہ کسی بھی جنگی جنون کو ہوا دینے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ ری ایکشن بہت شدید ہوگا۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔